बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे रब मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, हमारी ज़बान गिरा खोल दे, ताकि मेरी बात समझ सके। अल्हम्दुलिल्लाह आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं हैदर मेहदी और ये है फ्री डेमोक्रेटिक पाकिस्तान की आवाज़, आज़ाद जमहूरी पाकिस्तान की आवाज़। पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर सुनने वाले और देखने वालों के लिए आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, दुआओं का बहुत शुक्रिया, खास तौर पे मेरे पेट्रन्स का जिन्होंने बहुत मदद की। नाज़रीन, ये मेरा ख्याल है, ये जो पाकिस्तानी अमेरिकन फिजिशियंस का विजिट था पाकिस्तान का और उसकी जो कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद, शायद ये मेरा आखिरी उसके बाद प्रोग्राम हो, इसलिए कि मैंने एक दो प्रोग्राम खुद किए, एक पे मैंने सजाद बर्की साहब की किया। आज जो है मैंने एक बड़े एक इंटरेस्टिंग गेस्ट, बड़े अच्छे आदमी जिनसे मेरी कल ही बातचीत शुरू हुई है, लेकिन उनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट में सोशल मीडिया में देखता रहता था, और वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से उनका ताल्लुक है जिसके ऊपर मैंने बहुत तनकीद की, उनकी लीडरशिप के ऊपर। आई हैव द ग्रेट प्लेजर, जनाब अली, ग्रेट प्लेजर इन वेलकमिंग डॉक्टर जलील खान, नेशनल बोर्ड मेंबर ऑफ पाक पैक फ्रॉम डैलस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर जलील साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच हैदर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकूं अवाम के सामने। और वो अवाम जो पिछले 3 साल से बड़ी जद्दोजहद कर रही है पाकिस्तान के हालात सही करने में, और हम आपका और हमारा एक ही मोटिव है कि हम चाहते हैं कि रियल डेमोक्रेसी आए पाकिस्तान में। सो थैंक यू सो मच। नहीं जी, वेरी वेलकम, थैंक यू डॉक्टर साहब। मुझे पता है आज शायद मैं, वो कहते हैं, हॉट सीट पे होऊंगा, आप नहीं होगे, बिकॉज मैंने आप लोगों के ऊपर बड़ी तनकीद की है, उसकी भी हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा तारुफ अपना करा दीजिएगा, बिकॉज शायद बहुत लोग जो हमारे सुनने वाले देखने वाले वो ना आपको जानते हो। ज़रूर जी, मेरा नाम डॉक्टर जलील खान है। आई एम फ्रॉम डैलस टेक्सास। आई एम बेस्ड इन डैलस फॉर द लास्ट 30 years एंड आई एम बीन इन्वॉल्व। मैं पाकिस्तानी लोकल कम्युनिटी में बहुत इन्वॉल्व रहा। मैं पाकिस्तान की जो नेशनल हमारे हैं कम्युनिटी अपना हुई जैसे, और पाक पैक, आई हैव बीन इन्वॉल्व विद देम फॉर द लास्ट 12 to 15 years. I've arranged many meetings of ParkPack in Dallas. I've arranged many meetings of Apna in Dallas. So I probably know Apna hierarchy for a long time. I know most of the national leaders and stuff like that. So ये मेरा तारुफ है। बल्कि तारुफ जो जो अल्लाह करे, अल्लाह जो उसको इज्जत दे, जिसको जिल्लत दे, he is the one. तो बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। सो बेसिकली आप 25-30 साल से कम्युनिटी एक्टिविज्म, पॉलिटिकल एक्टिविज्म, एडवोकेसी और पाकिस्तान के लिए भी बहुत आप पॉलिटिकल फ्रीडम और डेमोक्रेसी के लिए करते रहे हैं। बिल्कुल जी, हम लोगों ने यहाँ सेमिनार किए हैं, वेबिनार्स किए हैं, हम लोगों ने कांग्रेसमैन के साथ हम लोगों ने बहुत सारा एंगेजमेंट की है, और वी डूइंग इट। उसके अलावा मेरा फिलेंथ्रोपिक वर्क जो है, पिछले 15 साल से मैं शौकत खानम के लिए डैलस में रेस कर रहा हूँ, पिछले 15 अच्छा। साल से। इसके अलावा हम लोगों ने जो फ्लड्स आए थे अभी 2022 में, वी हाँ रेज हाँ। $3 million इन वाह। फ्रॉम डैलस। सो वाह। इमरान, और बल्कि जो इमरान का एहसास प्रोग्राम, और हम लोग एक ही चैनल पे एक साथ थे, डैलस डायस्पोरा एंड इमरान, वी वर रेजिंग फंड्स टुगेदर एक्चुअली फॉर द फ्लड विक्टिम्स इन सितंबर 4 की बात है 2022 की। सो वी जी वर जी जी। टुगेदर। जी जी। सो हम लोगों ने ये काम हम करते रहे हैं। बाकी नीयत अच्छी है, नीयत साफ है, और तभी लोगों ने इतने $1 million दिए हुए हैं शौकत खानम को फ्रॉम डैलस से, और मैं डैलस वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि दे ट्रस्ट अस। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये मैं आपके लोगों को बता दूं, ये आपकी पाक पैक की जो साइट है उस पर आपकी ये तस्वीर है। बोर्ड मेंबर हैं टेक्सास के, साथ असद मलिक साहब हैं बोर्ड मेंबर, जिनको मैंने बहुत निशाना बनाया अपनी तनकीद का, उनकी भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक ओवरऑल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं पाक पैक के, बिकॉज आपसे जब भी बात हुई आपने कहा जी पाक पैक की ये पोजीशन है, पाक पैक की ये पोजीशन है। तो द क्वेश्चन फ्रॉम यू इज के पाक पैक की क्या पोजीशन है एज ए बोर्ड या एज एन ऑर्गेनाइजेशन about the role of people like Qamar Bajwa, people like Asim Munir, the generals of the Pakistan Army, and the power of the Pakistan Army in destroying and devastating Pakistan. पाकिस्तान की तबाही में इनका क्या रोल है, आपकी पोजीशन क्या है उस पे?
Again, since اب ہم جیسے آ رہے ہیں مین ٹاپک پہ، تو I'll just make sure کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. So اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدق اللہ العظیم. دیکھیں میں پاک پیک سے انوالو رہا ہوں پچھلے 12 سال سے، میں ان کے ساتھ ہوں. I'm their board member, I'm their past president also. ہمارا یہ ایڈوکیسی گروپ فار پاکستانی امریکنز اونلی. ٹھیک ہے. ہمارا پاکستانی گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا پاکستانی لیڈرز جو گورنمنٹ ان پاور ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم لوگ کام کرتے ہیں، وی ہیو اے پلس آن پاکستانی ڈائسپورا. جو وہ چاہتے ہیں ہم اسی لائن کو، وی ٹیک دیٹ لائن اینڈ وی پریزنٹ اٹ ٹو لیجسلیٹرز. ہم ان کے جو پروگرام کرتے ہیں، تو اس میں یہ کہ اگر پاکستان میں کوئی گورنمنٹ چینج ہو رہی ہے، وی ڈونٹ کیئر. ہاں، اگر وہ افیکٹ کر رہے ہیں سول رائٹس کو، ہیومن رائٹس کو اور ڈیموکریٹک نارمس کو، تو دین وی ہیو جو پاکستانی ڈائسپورا ہمیں کہتا ہے کہ یو نیڈ ٹو. ہمارے 20 کے قریب چیپٹرز ہیں پورے یو ایس میں، بلکہ اور بھی بن رہے ہیں. وی آر نیومرس ممبرس. تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وائی آر ناٹ سیئنگ اینی تھنگ اباؤٹ، آپ لوگ کچھ کر کیوں نہیں رہے. تو دیٹ از وائی وی ٹو دیٹ لائن کہ پاکستان نیڈس ٹو بی ہیونگ اے ریئل ڈیموکریسی، ڈیموکریٹک نارمس، political freedoms. All these things do matter in US Pakistan کے جو تعلقات ہیں. It does matter. So that is why Pak Pack comes to present پاکستانی diaspora's will اور ان کی wishes جو ہم کیپٹل ہل میں پہنچاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، پاکستانی ڈائسپورا جس کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کی ول اور وش، عاصم منیر، قمر باجوہ، افواج پاکستان کا رول پاکستان کی سیاست میں، جرنیلوں کا رول پاکستان کی سیاست میں کیا ہے؟ سر، آپ بھی پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، میں بھی پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں. وی آر بورن دیئر. ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے 70 سال سے ایک ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے جو it has not taken us anywhere. Basically, it has not taken us anywhere. Or army has the power to bring something, somebody in power, or to get them out of the power. This is not norm of democracy. آپ اس کو اپنے کیموفلاج کیا ہوا ڈیموکریسی کے نام سے. یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. آپ دیکھیں انڈیا ہمارے ساتھ آزاد ہوا، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ریئل ڈیموکریسی ہے وہاں. ہر ڈیموکریسی میں فالز پرابلمز ہوتی ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو بالکل ابینڈن کر دیں. ہمارا ہائیبرڈ نظام جو ہے یہ اٹ از ناٹ ورکنگ. یہ ہم کس طرح ان کو باور کرائیں جو ہمارے جنرلز ہیں کہ یہ نظام کام نہیں کر رہا اور یہ 70 سال میں کام نہیں کیا. سو پلیز دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ دس از پاکستان کی ڈائریکشن ہم لوگوں نے بالکل چینج کر دی ہے. اور دیکھیں، جب آپ کو اپنا ایکسپریس کرنے کا طریقہ نہیں آئے گا، آپ کی ڈیموکریسی نہیں ہوگی، آپ بول نہیں سکیں گے، تو دین دیز موومنٹ اسٹارٹس. جیسے 71 میں بنگلہ دیش کی موومنٹ اسٹارٹ ہوئی، اب بلوچستان کی موومنٹ اسٹارٹ ہو گئی، کے پی کے میں موومنٹ اسٹارٹ ہوگی، بیکاز پیپل ڈونٹ ہیو رائٹ اور چانس ٹو ٹاک آؤٹ دیئر گریونسز. ان کی جو اندر کی جو پرابلمز ہے، وہ اگر وہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتے، تو دیز آر دا پرابلمز دیٹ پاکستان وچ از فیسنگ رائٹ ناؤ. تو ڈاکٹر صاحب، وداؤٹ پوٹنگ ورڈز ان یور ماؤتھ، بیکاز آئی نیڈ ٹو موو فارورڈ، بٹ میں صرف ایک اسپیسیفک پوچھنا چاہتا ہوں کہ از دی پاکستانی ڈائسپورا جو آپ کو ریپرزینٹ کرتی ہے، آپ نے ان کی اوور آل ایک سینس دے دی، لیکن اسپیسیفکلی بیکاز سارا کیا کرایا انڈیویجول کا ہوتا ہے یا ادارے کا ہوتا ہے جس کے اوپر وہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو کیا آپ کی یہ ایک پوزیشن ہے کہ پاکستان کی جو پچھلے خاص طور پہ 3 سال، 71 سال 70 سال بالکل آپ نے، لیکن جو پچھلے 3 سال میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن، کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی، ڈسٹرکشن آف ڈیموکریسی، 26ویں آئینی امینڈمنٹ، 9 مئی کا واقعہ، 8 فروری کا الیکشن کا چوری ہونا، 26 نومبر کی اسلام آباد میسیکر ہونا، 1,50,000 ریڈز ہوئے ہیں لوگوں کے گھروں پہ، 10,000 سے زیادہ لوگ قید کیے گئے ہیں غیر قانونی طور پر، ابھی بھی ہزاروں ہیں، خان قید میں ہے، اس کی بیوی قید میں. اس کے متعلق کیا پوزیشن ہے آپ کی آرگنائزیشن کی؟ سر، یہ تو رائٹنگ آن دا وال ہے نا سر. دیز تھنگس کم انڈر ہیومن رائٹس. یہ تو ہیومن رائٹس ہے پاکستان کے، جس کو لوگوں نے پاؤں تلے روندا گیا ہے. ان کے ووٹنگ رائٹس کو غصب کر لیا گیا ہے. ان کا کوئی رائٹس نہیں ہے پاکستان میں. پاکستان میں آپ بول نہیں سکتے. آپ کاشف عباسی کو دیکھ لیجئے، 1 مہینہ پہلے اس نے ایک آرٹیکل کیا اپنے پروگرام میں، اس کا پروگرام بین ہو گیا. سو دیز آر دا تھنگس، دیز آر دا رائٹنگ آن دا وال. یہ ساری دنیا کو، یہ تو منظر عام پہ ہیں کہ
یہ جو ہماری ہائیبریڈ گورنمنٹ ہے, جو آرمی ہے, یہ جو کر رہے ہیں, دس از ناٹ ڈیموکریسی. اس کے لیے ہمارا کلیئر سٹینس ہے کہ پاکستان شوڈ ہیو اے ریئل ڈیموکریسی, فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں جو ہم آج تک نہیں ہوئے, ٹو بی ویری فرینک. اور اس کے مطابق جو بھی گورنمنٹ آئے, اچھی ہو یا بری ہو, ہم جج کرنے والے نہیں ہیں. پاکستانی عوام نے جج کرنا ہے, پاکستانی ڈائسپورا نے جج نہیں کرنا. پاکستانی عوام اگر خوش ہے, ہم بھی خوش ہیں, پھر سمپل از دیٹ. ٹھیک ہے, تو چلے we'll move on. But you do agree کہ the source of پاکستان کی تباہی اور بربادی کی جو جڑ ہے وہ افواج پاکستان اور اس کے جرنیل اور اس کے آرمی چیف کی بے لگام بے قابو طاقت ہے. جب تک اس کو قابو نہیں کیا جائے گا پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. یہ کنکلوژن میرا درست ہے یا غلط ہے؟ سر آپ کا کنکلوژن یہ ہر اس حکومت کے لیے درست ہوگا جو ان چیکڈ ہوگی. جہاں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی وہاں یہ 100% صحیح آپ نے کہا کہ ہماری گورنمنٹ ہے آرمی کی, اس میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. وہ دے آر انوالو ان پالیٹکس, بٹ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جج کرو آرمی کے پرنسپل سے, بٹ وی آر ڈوئنگ آل دا پالیٹکس ان پاکستان. تو کوئی رول آف لا کے انڈر وہ نہیں آتے. آپ ایک سمپل سی مثال دیکھ لیں, ایک میجر کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے گاڑی کا سڑک پہ, وہ ایسے ایکٹ کر رہا ہوتا ہے جیسے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہاں, اور اس نے جو کیا وہ صحیح کیا, باقی سب غلط. تو یہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, ان کو پتہ ہے کہ دے ہیو اے وے آؤٹ, اینڈ دیٹ از ناٹ گڈ فار دا کنٹری. ہر ایک کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اس ملک میں ہوتی ہے, ہر ملک میں ہوتی ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب آگے چلتے ہیں. پاک پیک بہت افیکٹو آرگنائزیشن ہے, آپ لوگ شاید 29-30 سال سے ہیں, بائی پارٹیزن ہے, سپورٹ کسی پارٹی کو امریکہ میں بھی نہیں کرتے. دی اونلی ٹائم آپ نے ایک پارٹی کو سپورٹ کیا وہ ابھی ٹرمپ کے الیکشن میں, لیکن بہت پاورفل باڈی ہے, 20 چیپٹر ہیں. پریزیڈنٹ عارف الوی آئے, وہ اور کہیں نہیں گئے, پاک پیک کے بینر کے تحت انہوں نے ہر جگہ جا کے تقریریں کی زیادہ تر. تو آپ کو بھی اپروچ کیا گیا فوج کی طرف سے, عاصم منیر کی طرف سے, ان کو فرسٹ پاک گلوبل جن کے یہ 3 ڈاکٹر اور تنویر اور یہ لوگ گئے. تو ایک پہلے ان کی ذاتی بات کرنے سے پہلے, کیا یہ پاک پیک کا یا فرسٹ پاک گلوبل کا یا جو بھی امریکن آرگنائزیشن ہے پاکستانی امریکنز کا, کیا ان کا کوئی جواز بنتا ہے کہ وہ جائیں, پاکستان جائیں یا اپنے رابطے اسٹیبلش کریں جرنیلوں کے ساتھ, انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہوں کے ساتھ, اور جا کے کچھ نیگوسیشنز کریں پاکستان کی سیاست میں تبدیلی لانے کے لیے؟ سر حیدر بھائی, میرا خیال ہے کہ ان تینوں یہ جو گئے ہیں لوگ, ان سے اٹس اے پور ججمنٹ آن دیئر بہاف. اچھا, لیکن اس سے پہلے کیا ان اداروں کو, آپ کا ادارہ ہو گیا, پاک پیک ہو گیا, یا ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے, ہم تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے, ہم تو جا کے مل ہی نہیں سکتے. پاک پیک ہیز نو رائٹ ٹو میٹ اینی فورن لیڈرز, آئی مین اینی فورن گورنمنٹ ان پاور, سو وی کی ناٹ ڈو دیٹ پیریڈ. تو یہ لوگ گئے ہیں اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں گئے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو لیبل کیا ہے پاکستانی ڈائسپورا, مگر یہ انڈیویجول کیپیسٹی میں گئے ہیں. اور ان کی میرے خیال میں ان کی پور ججمنٹ ہے جو یہ گئے ہیں, کیونکہ نیگوسیشن تو تبھی ہوتی ہیں جب دوسری پارٹی کے پاس آپ ایک ریٹن لے کے جاتے ہیں کہ یہ ہمارے پوائنٹس ہیں, آپ کے پوائنٹس کیا ہیں, اس کے بارے میں ہم انگیجمنٹ کے لیے آپ کو جانا نہیں چاہیے, آپ کو فون پہ بات کرنی چاہیے تھی, آپ کو زوم میٹنگ کرنی چاہیے تھی, آپ کو انگیجمنٹ کے لیے جانا نہیں چاہیے تھا. دیٹ از واٹ اٹ از. تو اب چلے, اگر ہم اسپیسیفک آ گئے, میں سمجھ گیا. تو بیسکلی آپ کا یہ ہے کہ ان کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا کسی طریقے سے بھی, اور آپ تو بات کر رہے ہیں کہ جی ہمیں ڈیمانڈز پہلے پیش کر دینی چاہیے. کیا I mean, from what I'm hearing you say, ڈاکٹر صاحب, ان کا کوئی کسی قسم کا مینڈیٹ ہی نہیں بنتا تھا جا کے کسی چیز کو نیگوشیٹ کرنے کا. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. So now let's go specifics. اب یہ پلیئرز کی بات کرتے ہیں, بیکاز ہر چیز انسان ہی کرتا ہے, آدمی کرتا ہے, عورت کرتی ہے. اس میں جو بڑے بڑے پلیئرز ہیں جن کے نام بار بار آتے ہیں, فوج کے عاصم منیر اور عاصم ملک کے علاوہ تنویر احمد کا آتا ہے جو آپ کا بہت بڑا بزنس مین ہے, ہیوسٹن کا سنا ہے بلینئر ہے. اسد ملک کا آتا ہے جو آپ کے پاس پریزیڈنٹ ہیں, آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں جن کے اوپر میں نے بڑی تنقید کی. ڈاکٹر عثمان رحمان کا آتا ہے جو آپ کی کرنٹ پریزیڈنٹ ہے, جن کے اوپر میں نے بہت تنقید کی. آپ کا نام آتا ہے, آپ کا نام بائی دا وے نیگیٹو ٹون میں نہیں آتا. آپ کو پاک پیک کے مجھے جتنے لوگوں سے میری بات ہوتی تھی وہ کہتے تھے ڈاکٹر جلیل کے آپ ٹویٹس پڑھا کریں, میں آپ کے نہیں دیکھتا تھا. پھر میں نے آپ کے ٹویٹس فالو کیے.
آپ واحد مجھے پاک پیک کے بورڈ ممبر رکھے جنہوں نے عاصم منیر کا نام بار بار اپنے ٹویٹس میں لیتے تھے، باقی کوئی پاک پیک والا اس آدمی کا نام نہیں لیتا تھا اور اس کو جو ہے ٹارگٹ نہیں کرتا. پھر آپ کے ڈاکٹر طارق ہیں، ان کا بڑا نام آتا ہے، وہ بھی بڑا پوزیٹیو سینس میں آتا ہے کہ جی وہ بھی بڑے دلیر ہیں، جلیل ٹائپ ہیں. پھر سجاد برقی آبویسلی پی ٹی آئی او آئی سی کے ہیڈ ہیں. عاطف خان کا آتا ہے. پھر ان لوگوں کا آتا ہے جو یہ 3 ڈاکٹر گئے ہیں، ڈاکٹر عثمان، ڈاکٹر سائرہ فرسٹ پاک گلوبل کے، ڈاکٹر منیر. مجھے پاکستان امبیسڈر جو ہیں امریکہ میں، ان کا بہت آتا ہے. اور انٹرسٹنگلی چند مہینے پہلے ڈونلڈ بلوم کا بہت زیادہ ذکر آتا تھا، جو آپ کے بھی بڑے قریبی دوست ہیں. سنا آپ نے کسی کرکٹ میچ پہ ان کو بڑا آنر کیا، اپنے گھر میں دعوتیں دیے، بڑے لوگ آئے. تو دیز آر دا پلیئرز. ان کے متعلق ذرا بتائیے گا یہ کیا ہوا کیا یہ؟ اچھا حیدر بھائی، میں تو دیکھیں I will not be critical of any names جو آپ نے نہیں، کہے میں ہیں، ٹھیک ہے. کریٹیکل کی بات بھی نہیں کر رہا. آئی میں جسٹ آسکنگ فار دی آپ رول. کو بتاتا ہوں کہ یہ سارے جو ہے نا، یہ اپنی تئیں کام کر رہے ہیں کہ کسی طرح پاکستان میں ڈیموکریسی آ جائے، صحیح کسی طرح پاکستان میں رول آف لا آ جائے، کسی طرح جو ہے یہ جو بے گناہ لوگوں کو قید کیا ہوا وہ چھوٹ جائیں. ہر کوئی اپنے تئیں کام کر رہا ہے. ہم بھی پاک پیک بھی کر رہا ہے، فرسٹ پاکستان گلوبل بھی کر رہا ہے، ڈاکٹر منیر کی DHR الائنس ہے وہ بھی کر رہی ہے، تنویر بھائی کے اپنے ان کے طریقے ہیں کرنے کے. ان کے جو طریقے ہیں وہ ہمیں پاک پیک کو تو بالکل موافق نہیں آتے. وہ انہوں نے ہمیں بھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی نومبر میں کہ ہمارے ساتھ چلیں پاکستان اور لیٹس میٹ دیز پیپل. ہم نے ریفیوز کر دیا تھا کہ ہم تو نہیں جائیں گے جب تک وہ عمران خان کو چھوڑتے نہیں ہیں یا بے گناہ قیدیوں کو نہیں چھوڑتے. تو ہم نے تو وہیں سنپ کر لیا تھا. پھر انہوں نے اسد کو کانٹیکٹ کیا، پھر انہوں نے ڈاکٹر طارق کو کانٹیکٹ کیا. سب نے ریفیوز کیا تھا وداؤٹ کنسلٹنگ ایچ ادر. تو یہ تو ہمارا سٹینس ہمیشہ سے ہے کہ ہم نے وی آر ورکنگ فار پاکستانی ڈائسپورا. جو پاکستانی ڈائسپورا ہوگا اس کے مطابق ان کی ول اور وشز پہ کام کریں گے. سجاد بھائی جو ہیں وہ بھی بہت محنت کر رہے ہیں. انہوں نے نمل کے لیے محنت کی، انہوں نے PTI کے لیے محنت کی. تو میں ان کی کسی کی نیت پہ میں کبھی شک نہیں کروں گا، نیور. نہ کہ عثمان کی، منیر کی، سارہ کی، عاطف کی، کسی کی نہیں. لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ایک ججمنٹ ایرر ہوا ہے. دے فیل کہ کہیں کیا پتا کہ جو ابھی نئی امریکن ایڈمنسٹریشن آئی ہے وہ ہماری کہنا نہ مانے تو ہم لیٹس ڈو سم تھنگ. وہ پینک انہوں نے کریٹ کر دیا اور اس میں اٹھ کے چلے گئے مل لیں. تو آئی تھنک ان کو دے شوڈ ہیو ریئلائز کہ ان کو اسٹرینتھ اپنی پتہ ہونی چاہیے تھی. پاکستانی ڈائسپورا کی اسٹرینتھ ان کو پتہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ ہماری ڈائسپورا کی اسٹرینتھ ہے. وی شوڈ ناٹ کمپرومائز. ڈاکٹر صاحب یہ تنویر جو ہے یہ میجر پلیئر ہے. یہ تنویر آپ کے دوست بھی ہیں. آپ نے کہا کہ نومبر کی 15 تاریخ کو انہوں نے آپ کو رابطہ کیا اور کہا کہ آؤ پاکستان چلتے ہیں، فوجیوں سے میں تمہیں ملواتا ہوں. آپ کا نام آپ کو انوائٹ کیا، مصدق چغتائی کو انوائٹ کیا. او بائی دا وے، مصدق چغتائی بھی ایک صاحب ہے جن کا نام آیا. مصدق چغتائی کو انوائٹ کیا، ان کو عثمان کو، سائرہ کو اس وقت بھی انوائٹ کیا لینے کے لیے، اسد ملک کو انوائٹ کیا. تو یہ تنویر جو ہے یہ اتنا ایکٹیو کیوں ہے؟ تنویر صاحب اتنے ایکٹیو کیوں ہیں؟ عاصم منیر کے بڑے قریب ہیں، 9 ملین انہوں نے ڈالر ڈونیٹ کیا. سنا تھا یہ عمران خان کے بھی بڑے قریب تھے. یہ کوئی P21 سوری پاکستان 21 کو یہ گروپ ہے، بڑے امیر ارب پتی، ڈالر ارب پتی جو ہیں ان کا ہے، اس کے یہ بڑے روئے رواں ہیں. تو واٹ از ہی اپ ٹو؟ میرا نہیں خیال یہ P21 کے ہیں. ہی از اے پارٹ آف P21. اچھا، P21 از میں ناٹ. ہاں نہیں، ہی از ناٹ. تو یہ آئی تھنک P21 میں 21 لوگ ہیں جو کافی بزنس، سارے بزنس مین ہیں، کوئی اس میں پروفیشنل نہیں ہے، بزنس مین ہیں سارے. اور انہوں نے بہت محنت کی ہوئی ہے کہ پاکستان اور US میں بزنس سے ڈیولپ کرنے کی. تو ان کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے، وہ اس کے تحت کام کرتے ہیں. تو اس کو ان کے کئی ممبرز جو ہیں وہ ہمارے پاک پیک کے بھی ممبرز ہیں. تو ان کا ڈوئل ان کا کام ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی P20 کی وجہ سے they have to go to Pakistan quite often اور وہ جا کے ملتے ہیں کیونکہ ان کی بزنسز ہیں وہاں اور ان کی بزنس یہاں آئی بھی ہے. مین لائک اسد ملک فار ایگزامپل. لائک اسد ملک کہہ سکتے ہیں اور مصدق چغتائی کہہ چغتائی. سکتے ہیں. they are part of P21. لیکن جو پاک پیک ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم ایک بورڈ ہے ہمارا، 20 ممبرس کا بورڈ ہے، 18 to 20 ممبرس ہیں. وہ ہم بورڈ کے تئیں کام کرتے ہیں. ہمارا اگر کوئی بندہ آ کے کہے کہ جی آپ نے یہ نہیں کرنا، ہم تو نہیں لسن کریں گے جب تک بورڈ اس پہ ووٹ نہیں کرے گا. تو ہم بورڈ کے تحت کام کرتے ہیں. کوئی ایک بندہ ہمارا P21 کا ہو یا
ایف پی جی کا ہو، وہ جا کے کچھ بھی کر لے، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہم جب بورڈ نے ہماری پالیسی چینج نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے ہماری پالیسی ول ریمین دا سیم 100%. سو دیٹ از وائی وی ول اسٹک ود آور بورڈ کال، کہ بورڈ نے ہمیں کہا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے تو ہم یہ کریں گے. اب بورڈ از ریپرزینٹیڈ بائی 20 presidents of the chapter around the nation. So ہمیں پوری پلس ہے پاکستانی ڈائسپورا پہ. تو وی آر جو ہمیں بورڈ میٹنگ میں ہمارے جو فیصلہ ہوتا ہے اسی کو ہم لے کے آگے چلتے ہیں. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، میں یہ دکھا بھی رہا تھا آپ لوگوں کا جو بورڈ ہے، سب لوگوں کے نام آئے، میں سمجھ گیا، لیکن ذرا تنویر کا پھر بتائیے گا واٹ از ہی، اب تنویر صاحب واٹ از ہی اپ ٹو، یہ کیا چاہتے ہیں، واٹ از ہز رول؟ آئی تھنک یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح نیگوسیشن ہو جائیں بٹوین پاکستانی ڈائسپورا اور آرمی کی. یہ ان کا یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پتہ چلے کہ، کیونکہ آئی تھنک پاکستانی آرمی ہیز سو مچ ٹو سے کہ یہ چیزیں نہ کریں، وہ ہمیں کسی طرح کنونس کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کو سن لیں جا کے. تو ہم نے ہم نے تو نہیں مانی بات بالکل بھی، اور جنہوں نے مانی وہ سننے گئے. تو اب یہ ابھی بھی وہ اسی پہ ہیں کہ نیگوسیشن ہی ہوں گی، اسی سے کام بڑھے گا، کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. یہ تنویر صاحب کی ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو ہے یہ، کہ ہم نے یہ آپ لوگ کرنا ہی ہوگا، آپ ابھی نہیں کریں گے تو آپ کو 6 مہینے بعد کرنا، لیکن آپ کو یہ کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. مگر پاکستانی ڈائسپورا اسپیشلی پاک پیک تو ٹوٹلی آؤٹ ہے نا، ہم تو نیگوسیشن کر ہی نہیں سکتے، وی کی ناٹ ڈو دیٹ. سو ہم نے کرنی بھی نہیں ہے. تو پہلی بات یہ کہ ہم لوگوں نے صرف وہ کرنا ہے جو پاکستانی ڈائسپورا کی وش ہوگی تھرو امریکن ایڈمنسٹریشن یا امریکن لیجسلیٹرز. سمجھ گیا. اچھا، اب میں تھوڑا سا یہ آتا ہوں کہ دو چیزیں اس میں جوڑ رہا ہوں. یہ جو میں دکھا رہا ہوں یہ میری ایک ٹویٹ تھی جس میں نے بہت سخت تنقید کی ہے فرسٹ پاکستان گلوبل پر، عاطف خان کے اوپر، عثمان کے اوپر، سائرہ کے اوپر. آپ نے بالکل پروگرام سے پہلے کہا کہ آپ اوور بورڈ چلے جاتے ہیں. میں نے کہا ہاں میں چلا گیا، اس لیے کہ ان سے مجھے فیلنگ آف بیٹریل ہے، ان کا دھوکہ ہے. بیکاز میں عثمان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، بڑی اس کے ایڈوکیسی کی، میں نے بڑا اس کو سپورٹ کیا، اس کے کام کو بڑا سپورٹ کیا. آپ پہ بڑی تنقید کی. انہوں نے جو خط نکالا اکتوبر والا جس پہ عاصم منیر کا نام تھا، اس کو میں نے بڑا سپورٹ کیا. آپ لوگوں نے جو خط نکالا نومبر میں، عاصم منیر کا نام نہیں تھا، میں نے اس کی تنقید کی. تو میرے لیے یہ سینس آف بیٹریل تھا کہ ہمیں بہت بڑا دھوکہ دیا ہے عثمان نے، سائرہ نے، فرسٹ پاک. تو اس لیے میں نے بہت سخت ان کے اوپر بندوقیں چلائی. ان کو ان کو جو آفر کیا گیا ہے نا، وہ ذرا سن لے. یہ بائی دا وے یہ میرے پاس ڈاکٹر منیر اور ملک عثمان سے ڈائریکٹ بات کرنے کے بعد یہ انفارمیشن ہے، انہوں نے مجھے خود دی ہے آنے کے بعد. اس وقت عثمان میرے سے بات کرنے سے گھبرا رہا ہے. خان کا مینڈیٹ واپس نہیں دیا جائے گا، وہ صرف نئے الیکشن ڈیمانڈ کر سکتا ہے، اور اگر وہ جیت جائے تو وزیر اعظم بن جائے. ہائیبریڈ سسٹم رہے گا، فوج قبضے میں رہے گی، سسٹم کبھی تبدیل نہیں ہوگا، ہم قبضے میں رہیں گے. خان نے کوئی سیاسی انتقام کی بات نہیں کہی. مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس نے آئین توڑا، قانون توڑا، ہیومن رائٹس ابیوزز کی، کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کی، ٹارچر کیا، ابیوز کیا، 8 فروری کا الیکشن چوری کیا، 9 مئی کا کریک ڈاؤن کیا، 26 نومبر کو میسیکر کیا، 26ویں آئینی امینڈمنٹ ہے، اس پر خان بالکل کوئی ڈیمانڈ نہیں کرے گا. کوئی نیگیٹو پالیٹکس نہیں ہوں گی. مطلب یہ کہ خان ان لوگوں کو ان چیزوں پہ کرٹیسائز بھی نہیں کر سکتا. بشرا بی بی جو ہے وہ سیاست میں نہیں دخل دے گی. اور عثمان اور سائرہ اور یہ منیر اور یہ تنویر وغیرہ جو ہیں، یہ ہمیں عمران خان سے گارنٹی لے کے دیں گے کہ یہ اوپر والی جو باتیں ہیں وہ یہ مانے گا. پھر ہم جو ہیں 30-40 دن کے بعد عمران خان کو ریلیز کرنے کا سوچیں گے. اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، ہم فوج ہیں، ہم عمران خان کو جیل میں انڈیفینٹ، یہ ان کے لفظ تھے، عاصم ملک کے لفظ تھے، وی کین کیپ عمران ان جیل انڈیفینٹلی اینڈ وی کین کنٹینیو دا کرنٹ سسٹم انڈیفینٹلی. ہم جب تک ہماری مرضی چاہے ہم اس سسٹم کو کر سکتے ہیں. اور واپس کہا کہ آپ واپس جا کے جو ہے نا، گارنٹی کے علاوہ آپ واپس جا کے امریکہ میں ٹیمپریچر کول کریں. مطلب کہ یہ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ اور یہ اور وہ اس کو جو آپ ختم کریں. تو ڈاکٹر صاحب what is going on here؟ سر یہ تو دیکھیں، ایک بندے کی بات ہو رہی ہے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے بے گناہ،
اس کے بارے میں آپ نیگوسیشن کر رہے ہیں ان کی ڈیمانڈ، اس بندے کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہو رہا ہے. So that is a major problem with this meeting کہ ہاں یہ جو انگیجمنٹ ہوئی ہے، ہم نے ان کی ڈیمانڈ سنی ہے، اور وہ جو جس بارے میں ہو رہا ہے he has no idea کہ یہ ہو رہی ہے. تو اور وہ اگر اس نے آتھرائز کیا ہوتا تو I am all for it. اگر عمران نے یہ آتھرائز کیا ہوتا تو I am all for it. مگر اس نے آتھرائز کے بغیر یہ ڈیمانڈز ہم سننے کے بھی حقدار نہیں ہیں. ٹو بی ویری فرینک، ہمیں تو یہ پتا ہے کہ یہ سب جو باتیں لکھی ہیں یہ ہم اسی کے بارے میں تو فائٹ کر رہے ہیں کہ ہائیبرڈ سسٹم نے پاکستان کو تباہ کیا ہے 70 سال سے. ہائیبرڈ سسٹم ہیز ڈسٹرائڈ دا کنٹریز انفراسٹرکچر اور ویری فیبرک. اب آپ دیکھیں، آپ ایک جگہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ پتہ ہے میرا فلانا جاننے والا، میں اس کو فون کرتا ہوں پہلے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے یہ جو رول ہے کہ ہم نے رول بریک کیا، آئی ڈونٹ کیئر، پہلے میں اس جاننے والے کو فون کروں گا، وہ منسٹر ہوگا یا وہ کمشنر ہوگا، وہ میرا کام کرے گا. سو ہم نے ویری فیبرک ہم نے بریک کر دی ہوئی ہے پاکستان کی. دس ہیز ٹو بی ریپیئرڈ بائی دا ریئل ڈیموکریسی، بائی دا ریئل ول آف پیپل. یہ جو انہوں نے ڈیمانڈز لکھی ہیں یہ تو ساری کی وہی ہیں جس کا پاکستانی ڈائسپورا لاسٹ 3 ایئر سے فائٹ کر رہے ہیں. ہمیں ٹو بی ویری فرینک، وی آر پاک پیک از بائی پارٹیزن. وی ڈونٹ کیئر کہ عمران گورنمنٹ میں آئے گا، کوئی اور گورنمنٹ میں آئے گا، جو الیکشن میں جیتے گا وہ گورنمنٹ میں آئے گا، لیکن دے کین ناٹ وہ رول آف لا کو ڈسٹروائے نہیں کر سکتے، وہ ہیومن رائٹس کو ڈسٹروائے نہیں کر سکتے. ہمارا سارا بیف یہی ہے، ہیومن رائٹس اینڈ رول آف لا. اس کو آپ نے ڈسٹروائے کر دیا کنٹری میں، دیر از نتھنگ لیفٹ دیئر. آپ نے الیکشن پہ قبضہ کر لیا، دیر از نتھنگ لیفٹ دیئر. اب آپ کہہ رہے ہیں ہائیبرڈ سسٹم. ہائیبرڈ سسٹم کو آپ کو خود، آپ کے اتنی بڑی آپ کی جی ایچ کیو ہے، آپ تو خود اس پہ ریسرچ کریں. آپ کو تو آرٹیکل نکالنے چاہیے کہ سال میں ہائیبرڈ سسٹم نے کیا کیا ہے. آپ کی کوئی ریسرچ نہیں ہوتی؟ امریکہ میں دنیا کی سب سے بڑی ریسرچ ہوتی ہے. اگر پاکستان میں بھی شروع کریں، پتہ چلے کہ ہم نے یہ جو پچھلے 70 سال سے کر رہے ہیں، اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے. کوئی فائدہ نہیں ہوا، سوائے ایک گروپ ہے جو ہماری ایلیٹ ہے، اس کو صرف فائدہ ہوتا ہے اور کسی کو فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ جو ڈیمانڈز ہیں یہ تو ہم آؤٹ رائٹ بالکل ہی غلط ہیں. پہلی بات ڈاکٹر صاحب، یہ گئے کیوں؟ وائی ڈو ایرر آف ججمنٹ کو چھوڑ دیں، یہ بندے گئے کیوں؟ کیا ان سمجھتے تھے کہ ان کے پاس کون سی گدڑ سگی ہے، یا کون سا ان کے پاس جادو کی چھڑی ہے کہ یہ جا کے پاکستان میں جا کے عاصم منیر اور فوج کو منوا لیں گے کہ جی عمران کا مینڈیٹ واپس کرو، عمران کو رہا کرو، سیاسی قیدیوں کو رہا کرو، 26ویں آئینی امینڈمنٹ کو واپس کرو، ہیومن رائٹس کو ختم کرو، کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کو ختم کرو، فوج بیرکوں میں جائے، جنہوں نے قانون اور آئین توڑا ان کا احتساب ہونا چاہیے. واٹ ڈڈ دے تھنک؟ سر سمپل ایز دیٹ، میری بات ہوئی تھی ڈاکٹر منیر سے کافی لمبی، تو مجھے یہ ان کا خلاصہ سمجھ میں آیا کہ وہ ڈر گئے ہیں کہ کیا پتا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کوئی کام نہ کرے، دین وی آر اسٹک، تو وی لیٹس ٹیک لائک اے موو کہ ہم جا کے کوئی نیگوسیشن کریں، کوئی اسٹارٹ کریں، کوئی انگیجمنٹ اسٹارٹ کریں. تو آئی تھنک یہ ان کے پارٹ پہ اپنی اسٹرینتھ کو انہوں نے انڈرمائن کیا ہے. پہلی بات، اپنی اسٹرینتھ کو انڈرمائن کر کے وہ گئے ہیں. ججمنٹ ایرر ان کا بالکل غلط ہے، ان کی ججمنٹ بالکل غلط ہے. انہوں نے سمجھا، ڈر گئے کہ پتہ نہیں اب یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، ایزمپشن پہ کام کر کے دے وینٹ جسٹ ٹو انگیج دیم کہ ہم پتہ چلے کیا ہونا ہے. تو یہ انگیجمنٹ تو یہاں بھی ہو سکتی تھی، زوم میٹنگ تو یہاں بھی ہو سکتی تھی. یو ڈونٹ ہیو ٹو گو دیئر. اگر کوئی کانکریٹ کانٹریکٹ سائن کرنا ہوتا ہے، آپ جاتے جی ہم نے یہ اپنے کام کیا ہے. اگر وہ کہتے کہ جی ہاں ہم نے عمران کو چھڑا دیا، انہوں نے چھوڑ دیا ہے، ہم ان کے لیے ہار لے کے جاتے. آپ کی تو کوئی ڈیمانڈ، اب انہوں نے تو ڈیمانڈ رکھ دی. انہوں نے کیا ڈیمانڈ رکھی ان کے سامنے؟ انہوں نے اس بات میں ایگری کیا کہ نہیں کیا؟ سو دیٹ از آئی تھنک یہ جو گئے ہیں لوگ، یہ انڈرمائن ہو گئے ہیں کہ یہ ڈر گئے کہ ہمیں یہ جو نئی ایڈمن آئے گی، بھی تک اس نے کچھ کیا نہیں، 2 مہینے ہو گئے ہیں، تو کیا پتا کچھ نہ ہو. سو لیٹس ٹیک این ایکشن. دیٹ از واٹ آئی تھنک اٹ از. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سائرہ جو ہے اور یہ عثمان اور منیر جو ہیں، انہوں نے کہا کہ یار جو ہم کام کر رہے ہیں پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کا، یا ٹرمپ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ تم کوئی پوزیشن لو عمران کے فیور میں، یہ نہیں ہوگا. اس سے پہلے کہ کچھ نہ ہو تو جا کے جو ہمارے پاس تھوڑی بہت طاقت ہے اس کو استعمال کر کے کوئی نیگوشیٹ کریں. Is that what you're saying? That's what I think it is. یار سر، اس سے بڑی بے وقوفی اور احمقانہ. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ دوسرا تنویر صاحب نے ان کو لیور کیا. He lured them in basically, یہ سے اونلی راستہ ہے، کر لو ورنہ گئے کام سے. تو وہ پھر انہوں نے کہا چلو لیٹس ڈو اٹ. اچھا، تنویر نے کہا ادھر بھی کچھ نہیں ہونے والا،
تو ادھر اس سے بہتر ہے کہ ابھی تک تمہارا بھرم قائم ہے کہ تمہارے ہاتھ میں بڑی طاقت ہے ٹرمپ کے خلاف، ٹرمپ کے لیے، تو اس سے پہلے جا کے دیکھو. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں نقصان کس کا ہوا ہے؟ نقصان تو ہوا ہے نا جی، پاکستانی ڈائسپورا کا نقصان ہوا ہے، ڈویژن ہو گئی ہے. اب ہمارا آدھا جو کام ہم کنسٹرکٹیو کام میں لگتا تھا، وہ ہمارا کام ان کو انڈرمائن، ان کی جو 6 گھنٹے کی وہ اسپیس ہے، وہ خود سوچ لیں. اس میں الفاظ ہی اتنی زیادہ تھی کہ سمجھ نہیں آتی اس میں ہو کیا رہا ہے. بیسکلی میں نے سنی تو نہیں، لیکن لوگوں نے مجھے کہا ہے. تو اس میں ٹائم ویسٹ ہوا ہے بہت سارا ہمارا. ہم کنسٹرکٹیو کام کر رہے ہیں، ہم اپنا ایک رول آف لا کے ذریعے کام کر رہے ہیں، ہم ایک طریقے سے کام کر رہے ہیں، تو اس کو افیکٹ تو ہوا ہے. اور دوسرا آپ نے نوٹ کیا ہے کہ آئے ہیں تو ان کا ہینڈل بھی خاموش ہے، ان کا ٹویٹر بھی خاموش ہے، ان کا فیس بک بھی خاموش ہے. سو دیٹ مینس دے آر بینگ افیکٹڈ. اور کیا اگر ان پہ تو ان کا اثر نہیں ہوا، لیکن ان پہ اثر ہو گیا ہے. سو عاصم بیسکلی نے ماسٹر ڈسیپشن کھیلی، اس کو ون ون تھی، چاہے یہ مانتے ان کی باتیں یا نہ مانتے، صرف یہ بتا کے کہ یہ لوگ مجھے ملنے آئے ہیں اور میرے آئی ایس آئی چیف کو ملے ہیں، یہی کافی تھا ان لوگوں کی کریڈیبلٹی کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے اور پاکستانی ڈائسپورا میں پھوٹ ڈالنے کے لیے. رائٹ؟ آئی تھنک سو. دوسری کیونکہ دیکھیں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا تھا، ان کے ہاتھ میں کوئی ایشورٹی نہیں آئی. ان کو چاہیے تھا کہ یہ میٹنگ کو خفیہ ہی رکھتے تو بہتر تھا، کیونکہ ان کے ہاتھ میں کوئی یا تو کوئی ایشورٹی آتی ہے کہ ہم نے یہ انہوں نے کرنا ہے، یہ فیصلہ ہو گیا ہے، تو لیٹس میک اٹ پبلک. ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا. تو وائی دے ہیو ٹو میک اٹ پبلک جب ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا؟ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ انڈرمائن دا ایکٹیویٹی آف پاکستانی ڈائسپورا. بالکل. اور عاصم نے بڑی ماسٹر. اچھا سر، اس کے کوئی پازیٹیو آؤٹ کمز ہیں؟ سر پازیٹیو تو تب ہوتے ہیں نا جب ہم کوئی شیورٹی لے کے آتے ہیں کہ یہ ہونا ہے. 15 تاریخ کو اب وہ عمران نے باہر ہے، 10 تاریخ کو یاسمین راشد نے باہر آنا ہے، پولیٹیکل پرزنرز نے باہر آنا ہے. دیٹ یہ شیورٹی، اس کے پازیٹیو تو مجھے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا سر پازیٹیو. سر اگر میں ایک آپ کے سامنے 3 چیزیں پیش کروں، اس سے ہمیں یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ عاصم کمزور ہو رہا ہے، جنرل کمزور ہو رہا ہے، اور امریکہ کے اندر جو بات چیت چل رہی ہے اس سے گھبرا رہا ہے؟ تو doesn't it show one sign of weakness؟ دوسرا کہ اس نے ایک ولنگنس شو کی ہے، اس لیے کہ یہ ڈرتا کس سے ہے؟ یہ اپنی فوج سے ڈرتا ہے عاصم منیر، یہ عوام کے پروٹیسٹ سے ڈرتا ہے بہت بڑا، اور یہ تیسرا امریکہ کی ان کے خلاف کارروائی سے ڈرتا ہے. فوج کو قابو کر لیا، عوام کو قابو کر لیا اس نے، امریکہ کو یہ قابو نہیں کر سکا. اور یہ کرنے کی کوشش ہے آپ کے تھرو، پاک پیک کے تھرو یا فرسٹ پاک گلوبل کے تھرو، کہ جی یہ جو کام کر رہے ہیں اس کو ٹھنڈا کر لیں. تو isn't that some kind of an indication کہ یہ بندہ اب تھوڑا گھبرایا ہوا ہے اور ویک ہے؟ سر کچھ کہہ نہیں سکتے اس بارے میں. ہو سکتا ہے یہ بھی موقع ہو، مگر میں نے اس دن کوئی مجھے کہا تھا کہ اسپیس میں عاطف صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے انیشیٹ کیا تھا، انہوں نے تو انیشیٹ بھی نہیں کیا. سو ہمیں خود سوچیں کہ انیشیشن از ڈن بائی یو ایس، پاکستانی ڈائسپورا، ناٹ دیم. سو دیٹ ٹیکس اوے دیٹ پارٹ آف دا آرگومنٹ کہ وہ ڈر گئے ہیں، انہوں نے بلایا ہے، مگر انہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. لیکن آئی تھنک انیشیشن واز ڈن بائی پاکستانی گروپ یہ جو تھا. سر میں اس میں آپ کو ایک خبر دے دوں، اور کنفرمڈ خبر ہے. یہ انیشیشن ہوئی تھی آئی ایس آئی اور عاصم منیر سے علی امین گنڈا پور کے تھرو. سب سے پہلے علی امین گنڈا پور کے تھرو عاطف خان کو میسج آئی. یہ مہینوں سے بائی دا وے بات چل رہی ہے، ابھی کی نہیں. اور تنویر اور علی امین گنڈا پور اور عاطف، یہ 3 لوگ تھے جن کو استعمال کیا ہے عاصم منیر نے اور عاصم ملک نے اس چیز کو کرنے کے لیے. یہ جو لوگ تھے یہ آ گئے ان کے چکر میں، اپنے آپ کو یہ بہت رستم سراب سمجھنے لگے کہ ہمارے پاس بڑی طاقت ہے. ان کے پاس کچھ بھی دینے کے لیے نہیں تھا سوائے یہ کہ پاکستانی ڈیموکریسی ایکٹ کو روکا جائے کسی طریقے سے. اور جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں ایڈوکیسی ہو رہی ہے آپ لوگوں کی، پاک پیک کی، فرسٹ پاک گلوبل میں، کہ جی یہ ہیومن رائٹ وائلیشن جو پاکستان میں ہو رہی ہیں، کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی جو ہوا ہے، جمہوریت کو جو نقصان پہنچایا جائے، جو غیر قانونی طور پر عمران خان، اس کی اہلیہ اور ہزاروں کو قید میں رکھا ہے، اس کو ختم کیا جائے، عمران خان کو آزاد کیا جائے، جو ولسن. یہ تھا. This is all they could have done and they have destroyed their own credibility and everything. کیونکہ اب دیکھیں اب ہوگا یہ کہ اب جہاں بھی وہ جائیں گے تو وہ لوگوں کو کہ وہ اگر وہ
مڈل گراؤنڈ بھی لے رہے ہوں گے تو لوگ کہیں گے آپ تو کمپرومائز، آپ مڈل گراؤنڈ لے ہی نہیں سکتے. اب ان کو ہے ہی ہے، دے ہیو ٹو بی ادھر رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ، دے کی ناٹ ٹیک اے مڈل گراؤنڈ. اس کا مطلب ہوگا کہ یہ وہ کمپرومائز ہے. تو ان کی افیکٹونیس ان پاکستانی ڈائسپورا ہیز گون ڈاؤن سگنیفیکینٹلی. بہت 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 نقصان ہوا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک طرف پازیٹیو نوٹ پہ اینڈ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو میں پوری ہسٹری بتا دوں. آپ نے پتا ہے پاک بڑے پروگرام کیے ہیں کہ انہوں نے بڑا یہ کام کر دیا. 2023 اپریل 24 کو عید تھی اور ہم 25 کو ڈے آن دا ہل کر رہے تھے واشنگٹن ڈی سی میں. اپریل 25 2023. That was the first bipartisan letter that was initiated by Pak Pak. Alyssa Slotkins کے اور کلڈی کے نام سے آیا تھا وہ لیٹر. اس کو ہم نے 65 کانگریس مین نے سائن کیا تھا، 67 نے. میرے پاس اس کی کاپی ہے. دیٹ واز دا فرسٹ لیٹر. اس زمانے میں نہ سجاد بھائی کو پتا تھا کہ ہم نے یہ ڈے آن دا ہل کرنا ہوتا ہے، نہ عاطف کو پتا تھا. ان کا کام تھا صرف جا کے اسٹریٹ پہ پروٹیسٹ کرنا، سیمینار کرنا، دیٹس اٹ. ہم لوگ پاک پیک نے یہ پروگرام شروع کیا اپریل 2023 میں. اس کے بعد یہ لیٹر سائن ہوا بائی پارٹیزن. اس کے بعد ہم لوگوں نے دسمبر 2023 میں وی آر دا ون آتھورائز، مجھے اس بندے کو میں ملا ہوں، میرے پاس اس کی پکچر بھی ہے، جس نے 901 لکھا تھا، HR 901. اس کو ہم لوگوں نے پروموٹ کیا. پھر پاکستانی ڈائسپورا سب آگے ملنے، ان لوگوں کا بھی کام ہے، ان لوگوں نے بھی پروموٹ کیا. وہ پاس ہو گیا جون 2024 میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور لیٹر آپ نے ذکر کیا تھا لیٹر کا، کہ انہوں نے ایک لیٹر نکالا تھا FPG نے اور DHR نے، جس کو پاک بین نے انڈورس نہیں کیا. آپ کو میں نے بتایا پاک پیک از بائی پارٹیزن. ان کا جو لیٹر تھا that was completely a democratic letter signed by 60 Democrats. There's not even one Republican that signed on that letter. ہم ایسے کسی خط کو پاک پیک انڈورس نہیں کرتی جہاں صرف انیشیشن بائی ڈیموکریٹس ہو یا ریپبلکن ہو. ہم ہمیشہ بائی پارٹیزن ہوتے ہیں، ہم اسی پہ کام کرتے ہیں. ہمارا یہی سارا ہمارا کام ہے وہ بائی پارٹیزن ہے. آپ ہماری ہماری ڈونیشن کے حساب سے بھی دیکھ سکتے ہیں، 49 ہم کرتے ہیں دونوں کو ایکول. تو ہم کام کرتے ہیں بائی پارٹیزن. ان کا لیٹر تھا کمپلیٹلی ڈیموکریٹک لیٹر سائنڈ بائی 60 ڈیموکریٹ. ڈاکٹر صاحب یہ خط ہے جس کا آپ ذکر کر رہے تھے، اور یہ جتنے آپ نے نام یہ اس کے اندر آئے ہیں، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ سارے ڈیموکریٹ تھے. لیکن ایک اس خط کے متعلق دو ایلیگیشنز ہیں، ایلیگیشنز تو نہیں، ایک کرٹیسزم ہے پاک پیک کے متعلق کہ پاک پیک نے اس خط کو انڈورس نہیں کیا اور بائی پارٹیزن بنانے کی کوشش نہیں کی، اس لیے کہ اس میں عاصم منیر کا نام تھا، اور آپ لوگوں کی طرف سے ڈیمانڈ تھی کہ عاصم منیر کا نام نکالو تو ہم سپورٹ کریں گے. فرسٹ پاک گلوبل ڈاکٹر عثمان وغیرہ نے نہیں مانے تو آپ نے اس کو انڈورس نہیں کیا، بلکہ اس کے ایک مہینے بعد پاک پیک نے ایک اور خط نکالا جس میں شاید 40 یا 42 ریپس نے دستخط کیا. مجھے نہیں پتا وہ بائی پارٹیزن تھا یا سنگل پارٹی تھا. اچھا وہ بائی پارٹیزن تھا، اور اس کے اندر عاصم منیر کا نام نہیں تھا. تو اس کے متعلق ذرا روشنی ڈالیے. بالکل سمپل ایز دیٹ. یہ بات ہے 2024 سپٹمبر اکتوبر کی. ہم لوگوں نے سپٹمبر میں ڈے آن دا ہل کیا تھا. ہم اپنے لیٹر کے لیے کام کرنا شروع کر دیا تھا. جب ہم ڈے آن ہل کر رہے تھے، نیکسٹ ڈے ہمارا ڈے آن دا ہل ہے، اور رات کو ہمیں فون آ رہا ہے کہ صبح یہ لیٹر آپ نے انڈورس کروانا ہے. ہم نے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وی آر ورکنگ ایز اے بورڈ. جب تک بات بورڈ میں نہیں جاتی، جب تک اس کا اپروول نہیں ہوتا، ہم اس پہ کام نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں ہمیں آپ صبح یا آپ نے جا کے فلانے آفس سے انڈورس کروانا ہے. ہم نے کہا یہ نہیں ہو سکتا جب تک پہلے ہم اپنے بورڈ سے اس کی اپروول نہ لے لیں، اور ہم ایک لیٹر پہ کام کر رہے ہیں. دوسری بات، اس زمانے میں ہماری جو جتنے بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہیں، اب ایرک سپرلنگ جو ان کا کوآرڈینیٹر تھا، اس کو پتا ہے کہ ریپبلکنز آر ٹوٹلی اگینسٹ ٹو پٹ اے نیم آف عاصم منیر ان دا لیٹر ایٹ دیٹ ٹائم. ہاں جی بالکل. اس وجہ سے ہمیں فیڈ بیک پش بیک مل رہا تھا کہ یہ آپ نے اس کا نام نہیں ڈالنا بیچ میں. یہ کیا وجہ تھی سر ریپبلکن نام نہیں ڈالنا چاہ رہے تھے؟ سر یہ وہ ہے ہائیبرڈ وجہ ہے نا، جو اس کی جو 70 سال سے چل رہی ہے کہ ایک فون کرو تو جی آر یو اگینسٹ اس اور ود اس، تو کہیں گے ہاں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اب تو یہ جو ولسن اور یہ لوگ تو یہ تو بہت ایکٹیولی ہو گئے ہیں. بہت ریپبلکن دیکھیے ایڈمنسٹریشن ہیز بین چینجڈ. آپ نے نوٹ کیا کہ ایڈمنسٹریشن ہیز بین چینجڈ سنس دین. ریپبلکن ایڈمنسٹریشن ہے، ان کے خیال میں وہ محنت بھی کریں اور کچھ ہو بھی نہ آگے، بیکاز آگے ڈیموکریٹ ایڈمنسٹریشن بیٹھی ہوئی ہے جو بالکل
میوٹ تھی پاکستان کے بارے میں. انہوں نے کوئی کام نہیں کرنا تھا, جو مرضی کر لو تم چاہے 1,000 400 کے 400 خط بھی آ جائیں, انہوں نے تب بھی کچھ نہیں کرنا تھا. تو اب ان کو پتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن ہیز بین چینج, سو وی کین موو فارورڈ, اور دیٹ از وائی دس ہیپنس. سو دیر آر ٹو میجر ریزنس which that letter was not endorsed. اور دوسرا یہ کہ وہ انیشیٹ ہی ڈیموکریٹ کی وجہ سے ہوا تھا. یا تو ڈیموکریٹ اور جو ہوتا ہے نا, جو خط جو انیشیٹ ہوتا ہے, وہ دونوں آفیسز آپس میں بات کرتے ہیں, اس سے بعد میں وہ خط آگے جاتا ہے, نہ کہ پہلے ایک آفس پورا اس کو شائع کر دے, اس کے بعد وہ کہیں جی آپ ریپبلکن کو ڈھونڈ کے لائیں. ایسا نہیں ہوتا. تبھی میں نے ان کو بتایا کہ they were immature and premature in these kind of things, جو ہم 2023 سے کر رہے تھے, انہوں نے شروع کیا سپٹمبر 2024 میں. دیٹ از اے ڈفرنس ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو, تو اب آ جاتے ہیں اس کے اوپر دو باتوں پہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. ختم کرنے سے پہلے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اسد ملک کے بارے میں نے آپ کو بات کرنی ہے. ہی از اے ویری پرومیننٹ پاکستانی. ہی از اے بورڈ آف ٹرسٹی ممبر آف مشیگن ماسک, اور اس کو پوری دنیا ٹرسٹ کرتی ہے. اس کے بارے میں جو آپ نے کچھ نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے, آپ نے کہا تھا, میں پرومس کیا کہ میں آئی ول اپولوجائز, بیکاز دیکھیں آپ کی مجھے نیت پہ کبھی بھی شک نہیں ہے, مگر آپ کا جو پیشن اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے کون سے ورڈز کہاں بولنے ہیں, تو یو موو فارورڈ ود اٹ. میں ڈاکٹر صاحب تھینک یو فار ریمائنڈنگ می. میں یہ اوائڈ نہیں کر رہا تھا, میں ایکچولی اس پہ آ رہا تھا, اور خیر آپ نے پہلے کہہ دیا. میں نے جو I completely I apologize for the words that I used against Asad Malik about his persona, جو میں نے ان کی فزیکل فیچرز کے متعلق جو میں نے بات کی. عظما رحمان, میں نے 2 نمبر, وہ 2 عظما اس کا تھا, اس کے اوپر میں نے پلے کیا. completely out of unacceptable language used by me, and I apologize. I appreciate. Thank you so much. I do apologize. I do Asad and also Uzma. But my view about Asad's meeting Major General Shahab, ہاں ٹھیک ہے, وہ عاصم منیر کو نہیں ملے, اور وہ عاصم ملک کو نہیں ملے, وہ میجر جنرل شہاب کو ملے اور ان سے بات چیت ہوئی. تنویر ہی نے فیسیلیٹیٹ کرائی. تو میری نظر میں ان کا, میں آپ کو ایڈ کروں گا, سوری, تنویر نے ابھی تک کوئی میٹنگ فیسیلیٹیٹ نہیں کرائی. تنویر تو کھلے عام کہتا ہے, غلط کہتے ہیں. میں نے اسد ملک کی میٹنگ ارینج کرائی, بالکل کوئی ارینج نہیں کرائی, بالکل ارینج نہیں کرائی, کوئی میٹنگ نہیں. چلے اسد ملک خود اپنے طور پر ملے. سو لیٹس موو آن. آئی وانٹ ٹو اینڈ آن دس کہ یہ جو ولسن اینڈ پنیٹا میں پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ ہے, بائی پارٹیزن ریزولوشن ہے, پاکستان ڈیموکریسی انٹروڈیوس کر دیا ہے. اس کے متعلق بچائے, واٹس دا ویو آف پاک پیک آن دس؟ بہت اس میں سخت الفاظ ہیں, عاصم منیر کا نام بھی ہے, فرسٹ پاک گلوبل بھی اس پہ بڑا کام کر رہا ہے, کمیونٹی الائنس فار جسٹس اینڈ پیس جو ہے وہ, کسب, یہ ساری آرگنائزیشنز ہیں. آپ لوگ سب اکٹھا ہو سکتے ہیں ایک پلیٹ فارم پہ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے؟ بالکل سر, بالکل اکٹھے ہو سکتے ہیں, ہمیں تو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں. دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاک پیک ورک فار پاکستانی ڈائسپورا. پاکستانی ڈائسپورا کی آپ 20 چیپٹر کے ممبرز ہیں, انہوں نے کوئی ہر ایک 15 ممبر ڈال کے دیکھ لیں تو ہمارے ممبرز کہاں جاتے ہیں. ان کے جو ہیڈ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ایک سرٹن انڈیویجول کا نام لکھنا ہے. تو ہم نے کہا واٹ ایور دا پاکستانی ڈائسپورا سے وی ول گو along with it. پہلی بات تو ہم لوگوں نے اس کو, ہماری میٹنگ ہو گئی ہے جو ولسن کے آفس سے, ملٹیپل ان کے اسٹافرز جنہوں نے یہ لکھا ہے اس سے ملٹیپل میٹنگ ہو چکی ہے. انہوں نے ہمیں پورا اس کا بتا دیا کہ کہاں سے کہاں جائے گا, کیا ہوگا, آل دیٹ اسٹاف. ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں ایف پی جی والے یا جو گروپ ہے یہ گیا ہے پاکستان, تو یہ آ کے اس کو اون کیوں نہیں کر رہا؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو انیشیٹ کیا ہے, تو اس کو اون کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس کو اون کریں, اب پوری پاکستانی ڈائسپورا اس کو اون کرے. میں نے تو ون کلک کا ایک ٹویٹ بھی میں نے کیا ہے کہ وہ بڑا اچھا, میں آئی وانٹ ٹو شو دیٹ بڑا. جی پلیز بولیے گا آپ. وہ دیکھیں, میں چاہتا ہوں کہ پوری پاکستان کی آرگنائزیشن اس کو اون کریں, کیونکہ یہ آپ کو, یہ پاکستان کے خلاف بل نہیں ہے بالکل بھی. یہ خلاف ہے کہ پاکستان میں مارشل لاء کے خلاف ہے. اگر ابھی ہم نے اس کو نپ کر دیا تو انشاءاللہ ہماری اگلی نسلیں, یہ کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی آ جائے گا ایڈمنسٹریٹر, وہ کہے گا جی اب ہم اس کے خلاف, ایک دفعہ بل پاس ہو جائے گا تو یہ کبھی بھی دوبارہ چانس نہیں لیں گے کہ ہم نے پالیٹکس میں انٹرفیئر کرنا ہے. سو دس از دا میجر, یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں 901 میں جو لکھا ہوا ہے کہ پاکستانی انسٹیٹیوشن کین ناٹ انٹرفیئر ان ڈیموکریسی, دے کین ناٹ انٹرفیئر ان پالیٹکس, دے ہیو ٹو ڈو فری اینڈ فیئر الیکشن.
اسی کی کنٹینویشن ہے ان اے بل فارم جو بائنڈنگ ہے. سو دیٹ از آل اٹ از کہ یہ جو بل ہے یہ بالکل بھی پاکستان کے خلاف نہیں ہے. یہ خلاف ہے پاکستان میں ہائیبرڈ نظام کے، یہ خلاف ہے پاکستان میں آرمی کی انٹرفیئرنس ڈیموکریسی اور پالیٹکس میں، یہ خلاف ہے ان لوگوں کے جو رول آف لا کے انڈر نہیں آتے. سمپل از دیٹ. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے بڑا زبردست یہ ون کلک کا کیا ہے، آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو. اچھا ڈاکٹر جلیل صاحب، یہ آپ کی ٹویٹ ہے جس میں آپ نے لکھا ہے کہ ون کلک ایک بنایا آپ نے خط ہے جو پاکستانی امریکنوں کو ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ اپنے اپنے جو سینیٹر ہیں یا کانگریس مین ہیں ان کو خط لکھ کے پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ جو ہاؤس ریزولوشن 2311 ہے اس کو سپورٹ کریں، اور آپ کے یہ خط جو ہے آٹومیٹکلی چلا جائے گا. یہ خط میں دکھانا چاہتا ہوں، یہ خط ہے urge your member of Congress to co-sponsor the Pakistan Democracy Act. اس میں آپ نے خط لکھ دیا ہے، لوگوں نے اپنا نام ڈالنا ہے، زپ کوڈ ڈالنا ہے، میسج ہے، ڈیئر آفس ہولڈر، نام آٹومیٹکلی آ جائے گا. میں آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں کہ آپ لیجسلیشن جو ہے یہ سینکشن کرے پاکستان کے فوجی سربراہ عاصم منیر کو گلوبل میگنٹس کی سینکشنز کے لیے، اور ان کو یو ایس ویزا ان کو بین کیا جائے، اور ان کے ساتھ جتنے اور لوگ ہیں ان کے خلاف بھی یہ کارروائی کی جائے. میں اور باقی پاکستانی امریکن جتنے لوگ ہیں، ہم ہم اس اپنے ڈسٹرکٹ میں جس پہ آپ ہیں ہم بہت پریشان ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ اس کو سائن کریں، کو اسپانسر کریں، اور فلانے 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 کو کانٹیکٹ کریں. اور آپ نے کچھ میلز وغیرہ دی ہوئی ہیں. یہ ہے جی. تو دس از بین انیشیٹڈ بائی یو، اینڈ اس میں سارے پاکستانی امریکنز کو کہا ہے کہ آپ یہ کریں. سو لاسٹ کامنٹس آن دیٹ، اور ایک آخری 2 سوال ہوں گے پھر اس پہ ہم ختم کریں گے. سر یہ بیسکلی یہ جو لیٹر ہے اس میں آپ نے اپنی زپ کو ڈالیں گے، خود ہی آ جائے گا کون سا کانگریس میں، آپ کو جی ڈھونڈنا بھی نہیں پڑتا. آپ نے صرف نام لکھ کے سبمٹ کرنا ہے، لیٹر ول گو ڈائریکٹلی ٹو دیئر آفس. سمپل ایز دیٹ. یہ ان کے پاکستانی ڈائسپورا کی آسانی کے لیے یہ کام کیا گیا ہے. پہلی بالکل بات. بالکل. دوسری بات یہ کہ یہ جو لیٹر ہے اس کو آپ دیکھیں 901 کی کنٹینیویشن ہے. وہ نان بائنڈنگ تھا، یہ بائنڈنگ ہے، اس لیے اس میں ذرا اسٹرکٹ لینگویج پر یوز یہ ہوتی ہے. بائنڈنگ کیسے ہوگا ذرا بتائیے. بائنڈنگ کو ایسے ہوگا کہ جب تک یہ پاس ہوگا تو یہ دین اٹ اگر وہ سائن کر دیں گے تو یہ بائنڈنگ ہو جائے گا. دین دے ہیو ٹو ڈو واٹ اٹ از ریٹن ان دی بل. کتنے ووٹس کی ملنے چاہیے تو بائنڈنگ ہوگا؟ سمپل میجورٹی. سمپل. سمپل تو آپ کا جو HR 901 تھا وہ تو 2/3 سے بھی زیادہ کا تھا، وہ بائنڈنگ کیوں نہیں ہوا؟ سر وہ دیکھیں وہ ہماری پاکستانی امریکنز کی وہ فرسٹ اٹیمپٹ تھی. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کتنے پانی میں ہیں. لیٹس سی ہماری یہ 901 کی جو ہم نے کام کیا ہے کہاں تک پہنچے. لیکن وہ اوور ویلمنگلی اپروو ہوا کانگریس سے، اور ایوری بڈی ٹاکڈ اباؤٹ اٹ. اس کے ریپرکشن یہ آئے کہ ہم نے اس کے بعد ہم نے فالو اپ کیا کہ ابھی تک وہ جو آپ نے ریزولوشن پاس کی اس کا کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی کیونکہ وہ نان بائنڈنگ ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ یہ بائنڈنگ بل کو لے کے آنا چاہیے. تو سر اس کے اندر لکھا ہوتا ہے بائنڈنگ کہیں لفظ؟ اس میں لکھا ہوتا ہے شروع میں دیکھیں بل کے اوپر اس میں لکھا ہوگا. مجھے یہ نہیں پتا کہاں لکھا ہوتا ہے. یہ میں دکھا رہا ہوں سر، یہ اس کو دیکھیے جو گا. ولسن نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ بائنڈنگ ہے اور دس از واٹ اٹ از. دس از the way they present the bill, the way they enter into the way they table it. That is how it happens. اچھا یہ لکھا ہوا ہے ٹو آتھرائز the imposition of sanctions with respect to Yes, so certain. you have to authorize means آ گیا تو means you have اچھا to it has to be binding. یہ لفظ ہے جو اس کو کرتا ہے، بائنڈ کرتا ہے. Yes. اچھا ڈن ہو گیا سر. یہ بھی بڑا اب آگے چلتے ہیں. آخری بات سر یہ جو انہوں نے تباہی مچائی ہے اپنے ساکھ کے اوپر، یہ فرسٹ پاکستان گلوبل، کوئی طریقہ ہے ان کو اپنی کریڈیبلٹی کو ریسٹور کرنے کے لیے آپ کی نظر میں؟ سر میں نے آپ کو پہلے بتا دیا نا کہ یہ مڈل لائن لے نہیں سکتے. ان کو ادھر ہیو ٹو اسٹینڈ آن دا رائٹ اور اے لیفٹ. اگر یہ مڈل لائن لیں گے تو یہ کمپرومائز ہیں. اگر یہ لیفٹ لیں گے تو ان کی جو ساکھ ہے تو ایٹ لیسٹ ایک سائڈ پہ یہ کھڑے ہوں گے، یہ دونوں سائڈوں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. تو سمپل. ان کو کیا کرنا چاہیے سر ابھی بتائیں آپ؟ تو یہ ان کو ان سے پوچھیں انہوں نے کیا کرنا ہے. نہیں آپ اگر آپ ہوتے ان کی جگہ اور آپ سے یہ غلطی سرزد ہو جاتی، ان کو پتا چل جانا چاہیے کہ ابھی تک جو کمنٹس آ رہے ہیں ٹویٹر پہ یا ایکس پہ یا فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ،
9:1 ریشیو آ رہی ہے، جو ایک ان کے حق میں ہوتا ہے، 9 ان کے خلاف ہوتے ہیں، 9:1 ریشیو سے آتے ہیں. تو جب ڈائسپورا نہیں چاہ رہی یہ کام کرنے کو، تو انہوں نے یہ کام کیوں کیا؟ پہلی بات یہ وہی حال ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریسی یہ ہوتی ہے کہ جو جیت جائے اس کو حکومت مت دو، جو 1% ہے اس کو دے دو آپ حکومت. تو جب ڈائسپورا نہیں چاہ رہی یہ کام کرنا، تو آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ تو دے ہیو ٹو اسٹینڈ ود دا ڈائسپورا. دیٹ از تو واٹ اٹ سر از. کیا ایکشن، سو آئی ایم بینگ ویری اسپیسیفک، کیا ان کو آ کے ایک پریس کانفرنس کر لی چاہیے اور ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ ہم سے غلطی ہوئی، اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کریں اس سارے پروجیکٹ سے اور کہیں کہ ہم معافی مانگتے ہیں پاکستانی امریکن سے، ہم نے ان کے ٹرسٹ کو ٹھیس پہنچائی ہے اور ہم فلی سپورٹ کریں گے پیک کے ساتھ مل کے، کمیونٹی الائنس فار جسٹس اینڈ پیس کے ساتھ مل کے، کسب کے ساتھ مل کے، جتنی بھی آرگنائزیشن مل کے پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کو پاس کریں گے، ہمیں معاف کیا جائے؟ شوڈ دے سے دس؟ دیکھیں، میں ان کے زبان اپنے منہ میں ان کے الفاظ تو نہیں ڈالوں گا، تو بی ویری فرینک ود وہ پڑھے لکھے میرے ڈاکٹر، الفاظ، وہ پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں، وہ گئے ہیں یہاں سے، انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے پہلے بھی بہت محنت کی ہے، ان کو پتہ ہے کیا کرنا ہے. دے ویری ویل نو واٹ دے ہیو ٹو ڈو. دے ویری ویل نو ٹو اسٹے ان دا کانٹیکٹ واٹ دے ہیو ٹو ڈو. سو دے آئی تھنک وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے ڈائسپورا کے ساتھ کیسے کھڑا ہونا ہے. اگر وہ نہیں کھڑا ہونا چاہتے تو یہ بھی ہمیں بتا دیں کہ ہم نے یہی کرنا ہے جو ہم نے میٹنگ کی ہے، اور ہم نے اسی لائن کو ٹو کرنا ہے. دیٹ از وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پاکستان میں پتہ چل جائے گا کہ ڈائسپورا کے 2 گروپس ہیں، تو ابھی تو فی انہوں نے الحال ایک ہی ہے. تو انہوں نے اس کا مطلب ہے پبلکلی اپنے آپ کی سٹانس کو کلیریفائی کر رہے ہیں کہ نہیں جی ہم اس بالکل کے ساتھ ہیں، بالکل ہم بالکل. چلتے رہیں گے، ہم نیگوشیٹ کریں گے، ہم عاصم ملک سے پھر ملیں گے، ہم چلتے رہیں گے، ہم یہ یا یہ کہہ اپریل دیں گے، میں، یا پھر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم یا آپ کو پھر ہم پی آپ کے ٹی ساتھ اے کھڑے. کو. ان کو غلطی تسلیم کرنی چاہیے سر پبلکلی، ہاں یا نہ؟ اگر وہ سمجھتے ہیں غلطی کی ہے تو ان کو تسلیم کرنی چاہیے نہیں 100%. آپ کا کیا، آپ تو کہہ رہے ہیں نا میرے تو غلطی کی. خیال میں غلطی کی ہے تو ان کو تسلیم کرنی چاہیے. اچھا سر، پاکستان میں کیا ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک آزاد جمہوری پاکستان بنے؟ سر میں آپ کے تھرو آپ کا پروگرام تو ظاہر آئی ایس آئی بھی دیکھتی ہوگی، اب میں بھی اب ان کی بیڈ بکس میں آ گیا ہوں. سوری، آئی ایم ناٹ ان بیڈ بکس. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ پاکستانی ڈائسپورا آپ کی اسٹرینتھ ہے، یہ آپ کی، اس کو ویکنس نہ بنائیے پلیز. یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے، آپ نے اس پہ ڈپینڈ کریں. آپ اس کو پاکستان کو بہت آگے لے کے جا سکتے ہیں. پاکستانی ڈائسپورا مل کے آپ ان کو چانس دیں، آپ ان کو موقع دیں. یہ جو رول آف لا ہے، یہ ڈیموکریٹک پرنسپلز ہیں، یہ کام نہیں کر رہے آپ کے جو کر رہے ہیں 3 سال سے، یہ کام نہیں کر رہے. خدا کے واسطے آپ ان پہ رحم کریں، ان بے گناہوں پہ جن کی مائیں اکیلی ہیں، جن کی بہنیں اکیلی ہیں، ان پہ رحم کریں، ان کو چھوڑیں. پرزنرز کو فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. ہمیں نہیں پتہ جو بھی آئے، لیکن فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے. لیکن آپ کو یہ جو اسٹرینتھ ہے اس کو ایلینیٹ نہ کریں پاکستانی ڈائسپورا کو. یہ آپ کے لیے بھی کام کر رہی ہے، یہ پاکستان کے لیے کام کر رہی ہے. ہم نہیں چاہتے، ہم نے اس ملک میں 30 سال گزارے، ہمیں پتہ ہے کہ یہاں ڈیموکریسی کیسے کام کرتی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ رول آف لا کیسے کام کرتا ہے. یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بہن بھائی جو پاکستان ہیں ان کو بھی پتہ ہو کہ رول آف لا کیسے کام کرتا ہے ایک ڈیموکریسی میں. پلیز میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو کنسٹرکٹیولی دیکھیں پاکستانی ڈائسپورا کو. یہ کسی کے اگینسٹ نہیں ہے، یہ صرف چاہتا ہے کہ رول آف لا، ڈیموکریٹک پرنسپلز اور جو ہیومن رائٹس ہیں آپ اس کو اسٹیبلش کریں پاکستان میں. دیٹس آل آئی ہیو ٹو سے. تو جی سر، آخری میں اینڈ کرتے ہوئے صرف ایک میں بات کر لوں کہ افواج کہیں کسی بھی دنیا کی فوج، چاہے پاکستان ہو کہیں اور کی، وہ صرف 2 چیزیں سمجھتی ہے، ایک طاقت اور بروٹ فورس، فزیکل فورس، اور دوسرا دوست یا دشمن. اس کے پاس نہ بیچ میں کوئی گرے ایریا ہے نیگوشیٹنگ کا، نہ اس کو کوئی اور طریقہ آتا ہے ڈیل کرنے کا کانفلکٹ ہے ادر دین فورس. یہی پاکستان آرمی ہے. اور اگر وہ فوج کو صرف ٹرین یہ کیا جائے کہ جو بھی تمہارا دشمن تعین ہو اس کو نیست و نابود کر دو، تو وہ اپنی پوری طاقت استعمال کرتی ہے اس کے خلاف. اس وقت افواج پاکستان کے جرنیلوں نے، آرمی چیف عاصم منیر نے، باجوہ نے، عوام کا، پی ٹی آئی کو، عمران کو اس کا دشمن بنا کے اور کہا ہے کہ تم اس کو ختم کر دو، نیست و نابود کر دو اور اس کو تباہ کر دو. ان کی سوچ صرف تب بدلے گی، میں سخت بات کرنے والا ہوں، جب تک ان کے اعلی افسروں کو آرٹیکل 6 کے تحت، قانون اور آئین کو وائلیٹ کرنے کے تحت، ان کو پھانسی کی سزا نہیں دی جائے گی. اس لیے کہ یہ صرف وہ زبان سمجھتے ہیں طاقت کی، یہ کبھی بھی آپ کی جو بات ہے یہ نہیں سمجھیں گے. حیدر بھائی دیکھیے،
آپ نے بتایا نا کہ یہ دو فوج دنیا میں دو چیزیں جانتی ہے، تو یہ تو فوج وہ والی نہیں، یہ تو پولیٹیکل فوج ہے ہماری، تو انہوں نے ہائیبرڈ نظام رکھا ہوا ہے، ان کو تو ماننا پڑے گا کہ جو پالیٹکس میں ہوتا ہے وہ فوج میں نہیں ہوتا، تو اس لیے اگر یہ ہائیبرڈ ہے تو ان کو ہماری بات سننی ہوگی، ان کو اس پہ عمل کرنا نہیں ہوگا، سن سمپل ہے سر نہیں سنے نا، 71 میں نہیں سنی، بلوچستان میں نہیں سن رہے، سر۔ آپ دیکھ اے رہے ہیں پی کیا میں ہو نہیں رہا سن ہے، رہے، آپ دیکھ پنجاب رہے ہیں میں کیا نہیں سن رہے، سندھ میں نہیں سن رہے، آپ کے سامنے ہیں، 3 سال آپ کے سامنے ہیں، میرے اور آپ کے سامنے ہیں، ہم سب کو نظر آ رہا ہے، ان کو نہیں نظر آ رہا ہے، نہیں سمجھ سکتے سر، نہیں سمجھ سکتے، یہ بتا رہا ہوں۔ ان کو پتا ہے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، ان کو پتا ہے کہ کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے، دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، انہوں نے اتنے سال حکومت کی ہے، کوئی ان کا ریسرچ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جو ان نہیں کو سر پیپر نہیں، نکال کے دے نہیں کہ سر، یہ جو آپ نہیں نے سر، غلطی کی ہوئی ہے۔ نہیں سر نہیں، آپ نے سن لیا عاصم ملک نے کیا آفر کیا ہے، عمران کو الیکشن نہیں دیں گے، عمران کو بند کریں گے، عمران یہ نہیں کر سکتا، عمران وہ نہیں کر سکتا۔ علی صاحب اینڈ میں اس آخر میں اس پر ایکٹ کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو گئے یہ معافی مانگے، فوج کے جرنیل سمجھ جائیں، میری نظر میں نہیں سمجھتے، میری نظر میں صرف یہ ہماری وہ کوشش چیز، تو ہے، ہماری کوشش تو کرتے ہم رہیں گے ہم۔ کوشش جاری رکھیں گے، لیکن جب تک یہ پھانسی پہ نہیں لٹکیں گے، میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ فوج کا افسر جوان سپاہی نہیں سمجھے گا کہ یہ کتنی بڑی ہم نے زیادتی کی ہے پاکستان کے ساتھ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر جلیل صاحب، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، آپ کے اہل ویال کو، آپ کے پیاروں کو حفظ و امان میں رکھے۔ جو کام آپ کر رہے ہیں، پاک پیک کر رہی ہے، پاکستان ڈائسپورا کر رہی ہے، فرسٹ پاک گلوبل کر رہی ہے، کمیونٹی فار الائنس جسٹس اینڈ پیس کر رہی ہے، کسب کر رہی ہے، جتنی آرگنائزیشن جو ہیں اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر پاکستانی ڈائسپورا جو ہے، ان کے لیے بہت دعائیں ہیں کہ وہ ہمت جاری رکھیں، کرتے رہیں پاکستان میں رول آف لاء کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے خلاف، کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کے خلاف۔ عاصم منیر فوجی جرنیل پاکستان آرمی کی بربریت دہشت گردی کے خلاف ایک اچھا جمہوری پاکستان آئے، عمران خان ان کی اہلیہ ہزاروں جو قید میں، ان کی رہائی کے لیے، افواج پاکستان میں جو عقل مند لوگ ہیں، افسر ہے، جوان ہیں، ان کے لیے دعا ہے کہ وہ اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کریں، اور جو بیچارے شہید ہو گئے ہیں اس جہاد میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ پاکستان حیدر زندہ بھائی، باد، آپ کو میں پاکستان۔ ایک لاسٹ چیز آپ کو بتاؤں گا کہ سورہ نساء کی 135 نمبر آیت پڑھ لیجئے گا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو اگر آپ نے انصاف کرنا ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کا بھائی ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، 135 سورہ نساء کی آیت پلیز پڑھ لیجئے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ بالکل پڑھیں گے جی، بہت شکریہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، الہی السلام علیکم، تھینک یو خدا سو حافظ۔ مچ۔ بہت